अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद मां सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां तारा जड़। नाज़रीन, असां पंहिंजा जो कि हिन प्रोग्राम में मुल्क जी जेका मजमूई सियासी सूरत हाल आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासूं। कल्ह मुल्तान में जेको तहरीक इंसाफ़ जो उम्मीदवार हो आमिर डोगर, उन सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी खे जेका शिकस्त ॾिनी आहे, उनखां पोइ मुल्क जी सियासत ते कहिड़ा असर पइजी सघनि था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सुभाणे कराची मां पंहिंजे सियासी सफ़र जी शुरूआत पियो करे। इहो साॻियो 18 अक्टूबर वारो ॾींहुं आहे जंहिं ॾींहं ते मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पंहिंजी जलावतनी ख़तमु करे पाकिस्तान मोटी हुई ऐं कारसाज़ वारे हंध ते उनजो जेको क़ाफ़िलो हो जंहिंमें लखे माण्हू शरीक हुआ उनखे दहशतगर्दी जो निशानो बणायो वियो ऐं उहो जेको क़ाफ़िलो हो उनखे मज़ार क़ाइद ते पहुचणो हो ऐं उते तमामु वॾो जलसो बि रिथियलु हो। त उहो जेको क़ाफ़िलो उते रुकिजी वियो हो, उन क़ाफ़िले खे हाणे अॻिते खणी हलण जो ऐलान कयो आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी। उन सां गॾोगॾु मुस्लिम लीग नून जी हुकूमत तमामु घणी हाणे परेशान नज़र अचे पई। अलामा तारुल क़ादरी बि धरणे मां निकिरी मुख़्तलिफ़ शहरनि ॾांहुं रवानो थी वियो आहे। त इहा सॼी सूरत हाल जेका आहे इन ते असां ॻाल्हाईंदासीं ऐं मूंखे जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद जे तमामु सीनियर सहाफ़ी ऐं तजदीद निगार जनाब सिद्दीक़ साजिद साहब। सिद्दीक़ साहब, आपको वेलकम कहता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो भी इससे पहले हमने प्रोग्राम किए उसमें हमें जो मुतालबात थे उन पर कम एतराज़ात होते थे, हमें तरीक़ेकार पर एतराज़ था कि जिस तरह लश्कर ला के और दबाव डालना हुकूमत पर, इस्तीफ़ा तलब करना। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो गई है। जिस तरह इमरान खान मुख्तलिफ़ शहरों में जाके जलसे कर रहे हैं, अल्लामा तारुल क़ादरी भी मुख्तलिफ़ शहरों में चले गए हैं। तो अब ये जो तरीक़ेकार है और जिस तरह का प्रेशर बन रहा है हुकूमत के ऊपर, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ताराजट साहब, आपने बिल्कुल सही बात की। असल में धरनों के ज़रिए जो वो नताइज हासिल करना चाहते थे वो नहीं कर सके। एक तो सबसे बड़ी बात थी कि जो लोग इनको लेकर आए थे वो लोग अब नहीं रहे या रिटायर हो गए, अपने ओहदे छोड़ गए, या फिर उनको एक्सपोज कर दिया जावेद हाशमी ने। तो उसकी वजह से भी इनको भी पता चल गया कि अब पीछे थपकी देने वाला कोई नहीं रहा। फिर लोगों की जो दावा किया गया था 1 लाख 2 लाख 10 लाख तक ये इन्होंने कहा दावा किया था, तो 10 लाख की बजाय 1 लाख भी नहीं आया। 5-10 हज़ार से क्या फ़र्क पड़ेगा मियां नवाज शरीफ को, उसने कहा बैठे तो बैठे रहने दें। सही। फिर इनके अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। चौधरी बरादरान इनको पहले कोई 70 के करीब देते थे अवामी तहरीक के लोगों को खाना वगैरह। वो तो इस सिलसिले में वैसे भी बड़ी फ्याजी का मुजाहरा करते हैं। तो उन्होंने भी ज़ाहिर है अब कितनी देर तक उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, उन्होंने भी फिर कम कर दिया। और उसके बाद फिर लोगों ने जाना शुरू कर दिया। 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया। तो उसके बाद फिर इन्होंने यही स्ट्रेटजी अपनाई। और उसके बाद सबसे बड़ी जो फिर वजह बनी इस जलसों की वो ये थी कि इमरान खान ने तनहा परवाज़ शुरू कर दी। अब आप ये देख सकते हैं, बल्कि आपने जाते भी हैं वहाँ पे, खुद भी देखते हैं कि जो धरना हो रहा है उसमें असल धरना तो अवामी तहरीक है बिल्कुल, लेकिन कैश करवा रहा है इमरान खान। और रात को 9:30 बजे उसके जो इधर रावलपिंडी इस्लामाबाद के म्यूज़िक शो के जो शौकीन लोग होते हैं म्यूज़िक सुनने चले जाते हैं। और दिन को जो लोग होते हैं वो तो तारुल क़ादरी को लोग होते हैं, रात को वो शामिल करके उनको तो अपना शो बनाता है। तो तारुल क़ादरी साइड लाइन हो रहा था। एक तरह की वो ये नज़र आ रहा था कि वो शायद इसका मरहून मिन्नत है, हालांकि अमली तौर पे इमरान खान तारुल क़ादरी का मरहून मिन्नत है। सही। जो लोग लेकर आए थे इनको लाहौर में से इकट्ठे निकाला इमरान खान और क़ादरी, तो यहाँ यही चाहते थे कि इनको इकट्ठे ना निकलें, अलग अलग जाए। दोनों का नज़रिया और दोनों का जो मंशूर और मुतालबात वो भी अलग अलग थे। एक कौमी हुकूमत की तरफ जा रहा था, एक री इलेक्शन की तरफ जा रहा था। लेकिन इनको इकट्ठा किया गया सिर्फ हुकूमत पे दबाव बढ़ाने के लिए। आगे यहाँ पे आपने देखा पारा बैठे रहे, फिर रेड जोन में चले गए, हमले वगैरह भी किए, कोई असर नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने सब्र व तहम्मुल का मिसाली मुजाहरा किया, कोई शक नहीं। पुलिस को हमारी को मार पड़ी, रेंजर फौज अब तक लगी हुई है। तो 2 माह का वक्त बहुत ज़्यादा वक्त होता है। अब जिन लोगों को आप लेकर आए हैं उनके कारोबार है, खुद तारुल क़ादरी जिन मुलाजमीन को अपने जो मुख्तलिफ इनके अदारे हैं, तालीमी मदारस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब उनके बच्चों का भी वो हर्ज हो रहा था। तो अब उन्होंने कहा कि जब फिर इमरान खान ने तनहा परवाज़ शुरू कर दी, जलसों का जो पहला जलसा इमरान खान ने किया इसमें कराची में जाके बड़ा एक जलसे का इनेकाद किया। तो वो कराची के जलसे के हवाले से इसने तारुल क़ादरी से कोई मुशावरत नहीं की। ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो कि तारुल क़ादरी के एक बड़े सीनियर इत्तेहादी ने हमें बताई। सही। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर फिर तारुल क़ादरी बड़े बरहम हुए कि ख़ुद तो इमरान खान धरना छोड़कर जा रहे हैं
اور مجھے انہوں نے یہاں پہ کھڑا کر دیا ہے اور مجھے انہوں نے یہاں پہ کھڑا کر دیا ہے اور ان کے لوگوں کو بھی میں ہی جو ہے وہ لک آفٹر کر رہا ہوں زیادہ تر، اور ان کے جو میرے اپنے جو لوگ ہیں ان کو تو میں کر ہی رہا ہوں، ان کے لوگوں کو بھی کر رہا ہوں، اور رات کو مصروف آتے ہیں اور میں اپنے بندے بھی ان کو دیتا ہوں، اور اس کے بعد ساری سیکیورٹی وغیرہ آپ نے دیکھا ان کو چیک پوسٹیں بنا رکھی تھی، سارا کو سلسلہ وغیرہ سارا انتظام ان کے حوالے تھا نا، ان کے پورا حوالے تھا، تو اس کے باوجود عمران خان جلسے کر رہا ہے بڑے بڑے اور مجھے یہاں پہ بٹھا دیا ہے۔ تو اس نے پھر یہی چودھری برادران، سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت مسلمین سب نے بیٹھ کے یہی طے کیا کہ ہمیں بھی عمران خان کے مقابلے میں جلسے کرنے چاہیے۔ یہ اصل میں اگر اب دیکھا جائے نا، ایک لحاظ سے حکومت کی اسٹریٹجی بھی کامیاب ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کو اپنی ضد اور انا کی وجہ سے اس کے ساتھ تو گورنمنٹ کے رابطے ختم ہو گئے تھے، لیکن طاہر القادری سے کبھی بھی ختم نہیں ہوئے۔ کبھی وہ گورنر پنجاب کے ذریعے ہوتے ہیں، کبھی کسی وزیر کے ذریعے ہوتے ہیں، کبھی شہباز شریف اور جو طاہر القادری اور میاں یہ نواز شریف کے جو مشترکہ دوست ہیں ان کے ذریعے ہوتے ہیں، اور وہ کوششیں رنگ لائی ہیں۔ ہاں، سیاسی جرگہ۔ تو وہ اب دیکھیں گورنمنٹ کے لیے بھی بڑی آسانی ہوگی، جلسوں سے تو گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، گورنمنٹ تو یہی دیکھ رہی ہے کہ شاید یہ ضمنی انتخاب جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں، جس طرح کا استعفوں کا ایشو ہے وہ بھی جلد معاملہ 1-2 دنوں میں حل ہو جائے گا، کیونکہ جوید ہاشمی تو اب ہار گئے۔ دیکھا یہ جا رہا تھا کہ اگر عمران خان جوید ہاشمی ہار جاتے ہیں اور عمران خان کا بندہ جیتا ہے تو اس کے بعد یہ دیکھا جا رہا تھا کہ استعفے ان کے منظور کر لیں۔ اب دیکھ لیں اس حوالے سے بھی آج یا کل جو ہے وہ فیصلہ سامنے جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو اوورآل اگر دیکھا جائے تو جلسوں میں جانے کی بڑی وجہ عمران خان کو بھی پتہ چل گیا کہ جو میں نتیجہ حاصل کرنا چاہتا تھا دھرنوں کے ذریعے وہ میں حاصل نہیں کر سکا، اب میں جلسوں میں جاؤں، جلسے بے شک اس میں کوئی شک نہیں بڑے جلسے کر رہا ہے۔ نہیں، یہ جو صدیق کہا جا رہا تھا کہ بند گلی میں پھنس گئے ہیں، ان کی سیاسی موت ہونے والی ہے، لیکن ان جلسوں سے تو پھر اب نیا بوسٹ ملا ہے نا ان کو۔ باقی وہ صحیح بات ہے، پھنس گیا تھا عمران خان۔ اب دیکھیں وہ رات کو آنا آدھے گھنٹے کے لیے، پھر دیکھیں کنٹینر میں آپ رہتے نہیں ہیں۔ طاہر القادری تو پھر بھی کنٹینر میں رہتا رہا، اس نے تو 2 مہینے گزارے ہیں، اس کے بعد وہ گیا ہے اور وہ اچھا کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس نے ایک نئی عمران خان سے 2 ہاتھ آگے چلا گیا، وہ جلسے بھی کر رہا ہے اور وہ لوگوں کے پاس بھی جا رہا ہے، انفرادی طور پہ بھی جا رہا ہے، صلاح افزل خان کے پاس چلا گیا۔ اب بے شک جنگ میں گیا، اس کا اپنا بھائی حلقہ، ایک طرح کی اس نے بھی تیاری شروع کر دی۔ اب ان کو یہ امید ہو چلی ہے کہ شاید انتخابات ہو جائیں گے 2015 میں اور ہم جلسوں کے ذریعے بڑھائیں گے۔ اب جس طرح کہ عمران خان خود کہہ رہا ہے کہ نواز شریف اب استعفیٰ نہ دو، طاہر القادری تو بہت عرصہ پہلے اس مطالبے کو چھوڑ گیا تھا۔ اب طاہر القادری کے جو مطالبات تھے، مزے کی بات یہ ہے کہ جو ماڈل ٹاؤن کی کمیٹی بنی اس میں جو ابھی ایک بندہ انہوں نے جو کہا تھا کہ ہمارا بھی ایک بندہ ہونا چاہیے، جو بھی آفیسر انہوں نے نامینیٹ کیا گورنمنٹ نے وہ بھی لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے خود کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ان سے آواز سنی ہو، وہ بے شک ان پہ عمران خان سے زیادہ کڑی تنقید کرتا ہے۔ ابھی عمران خان خود کہہ رہا ہے کہ ابھی استعفیٰ تو مجھے قوم کو جگا لے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ وہ بند گلی میں پھنسا ہوا نا جی، اس کو خود ابھی اس کو آکسیجن چاہیے، یہ سیاسی آکسیجن چاہیے جلسوں کے ذریعے۔ اور لوگ تو ظاہر ہے جو بھی حکومت ہوتی ہے، پالیسیاں ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی گورنمنٹ دے رہے، اس سے پہلے مشرف نے جتنے مرضی ترقیاتی ریکارڈ کام کیے ہوں، پیپلز پارٹی نے کتنے کام کیے، لوگ ان کے خلاف ہی ہوتے ہیں۔ اب صرف ایک ایشو سے بجلی کی قیمتیں ہیں، اب بہت سی چیزیں گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہیں، یہ تیل اور گیس کی عدم فراہمی ہے، وہ تو جو بھی ہو تو جو بھی اس کے خلاف بات کرے گا لوگ تو اس طرف جائیں گے۔ بالکل۔ تو جلسے میں جلسے کرنا، بڑے جلسے کرنا وہ اور بات ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں اوورآل تو یہ کہ امپیکٹ انہوں نے گورنمنٹ پہ اتنا ڈالا ہے، ان کی اپنی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے یہ لوگ مار کھا گئے۔ اب ان میں آپس میں تقسیم ہے، گورنمنٹ تو خوش ہو رہی ہے اور گورنمنٹ تو سیکیورٹی بھی دے رہی ہے، اور میں آپ کو یہ بڑے دعوے سے بتاتا ہوں کہ طاہر القادری کو انہوں نے خود کہا کہ آپ جلسے کریں، عمران خان کے مقابلے میں کریں، اور جو ہے ہم آپ کو فل سیکیورٹی دیں گے، اور جو وہ دے رہے ہیں پنجاب میں آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ طاہر القادری کو جو سیکیورٹی دی جا رہی ہے وہ ایسی دی جا رہی ہے جیسے حمزہ شہباز کو وہاں پہ سیکیورٹی ملتی ہے، یعنی کہ نمبر 2 وزیر اعلیٰ کے برابر کے بعد جو سیکیورٹی ملتی ہے وہ اس کو دی جا رہی ہے۔ تو بھئی یہ تو کسی ڈیل کا نتیجہ ہی ہے نا، ایسی تو یہ بات نہیں ہے۔ یہ دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں، ایک تو حکومت سے یہ بھی اطلاعات ہیں کوئی مفاہمت ہو گئی ہے، اس کے نتیجے میں ہو رہا ہے، جس طرح آپ نے دیکھے انہوں نے 500 خیمے کل لپیٹ دیے۔ ان کے اب تک جب سے طاہر القادری یہاں سے گیا ہے 3 سے 4 ہزار بندے چلے گئے، بالکل عوامی تحریک کے، انہوں نے چیک پوسٹیں اپنی بنائی تھیں، پولیس کے حوالے انہوں نے کر دی،
ٹھیک ہے 500 خیمہ تو انہوں نے کل لپیٹا ہے, اس سے پہلے جو لپیٹے گئے وہ الگ ہے. اور ایک اور جو میں نے تبدیلی, کل میں پارلیمنٹ ہاؤس میں تھا تو میں نے وہاں پہ ایک اور تبدیلی بھی دیکھی. 700 فوج والے لگائے گئے تھے, یہ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں, 700 فوج والے لگائے گئے تھے, وہ آدھے کر دیے گئے ہیں. بالکل رینجر تقریباً 1000 لگائی گئی تھی, وہ بھی تقریباً آدھے کر دیے گئے ہیں. ورنہ تو پارلیمنٹ میں ہر جگہ فوج نظر آ رہی تھی. وہی جو 13 یا 14 اگست کو چودھری نثار نے جو پریس کانفرنس کر کے ڈبل کیا تھا اس کو پہلے والی سطح پہ لے آئے. اور اب آپ دیکھ لیں گے کہ جیسے یہ ختم ہو جائیں گے تو 245 بھی یہ ختم کر دیں گے یہاں سے, جن بلڈنگز کی وجہ سے یہ لگایا گیا ہے. تو یہ بھی چیزیں جو ہے اسے اندازہ ہو رہا ہے گورنمنٹ کو, یہ اپنے جو دم ہے نا یہ توڑ رہے ہیں. اور ان کا بے شک عمران خان اکیلا بیٹھا رہے, طاہر القادری چلا جائے گا, عمران خان جو ضد کر رہا ہے کہ میں بیٹھا رہوں گا, بیٹھا رہے, گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ کنٹینر رکھ کے بیٹھا نا, شام کو میوزک شو کو آ کے کر لے گا, اس سے گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. عمران خان تو اب بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے لوگ پکڑے جائیں, میرے لوگ گرفتار ہو جائیں, میرے لوگ مارے جائیں. وہ تو ابھی بھی اس چکر میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن طاہر القادری, اب لوگ کہتے ہیں, میں تو نہیں کہتا, انہوں نے پیپلز پارٹی والوں نے کہا جی انہوں نے بھی ان کے ساتھ معاملات کو طے کر لیا تھا, وہ معاملہ طے کرنے میں بڑے ماسٹر آدمی ہیں, انہوں نے بھی ان کے ساتھ کوئی معاملہ طے کر لیے ہیں, وہ نظر آ رہا ہے. نہیں, معاملات طے ہونا, انڈرسٹینڈنگ حکومت کے ساتھ ہونا وہ ایک چیز ہے, شاید ہو بھی. لیکن جو پہلے آپ نے بات کر رہے ہیں کہ عمران جو سولو فلائٹ کر رہا ہے, شاید یہ اس کا نتیجہ ہی نظر آ رہا ہے نا, علامہ طاہر القادری کا باہر نکلنا, کہ یہاں پر تو بیٹھے بیٹھے اب ان کی وہ میڈیا کوریج بھی نہیں ہو رہی تھی, اس طرح وہ فوکس بھی نہیں رہا تھا. اب سارا فوکس میڈیا کا عمران خان پہ تھا. نہیں, آپ وہ دیکھیں نا, پہلے جلسے تو عمران خان نے شروع کیے, طاہر القادری تو انہوں نے نہیں کیے. وہی کرا, عمران کی سولو فلائٹ کی وجہ سے ہی. طاہر القادری نے تو یہ اعتراض کیا اور اس نے اس کے لیڈروں کو یہ بات بتائی, انہوں نے پیشکش کی تھی کہ ہم اکٹھے کریں. انہوں نے کہا نہیں, ہم نہیں کرتے, یہ آپ کے ساتھ نہیں کرتے ہم. یہ انہوں نے بڑا زور لگایا تھا. جن لوگوں نے ان کو لا کر بٹھایا انہوں نے بھی کہا, طاہر القادری کہا نہیں, ہم نے یہ کام نہیں کرتے. انہوں نے اس چیز کے اوپر بڑا سخت اعتراض کیا اور انہوں نے یہی کہا, انہوں نے کہا ہم سارے فیصلے مشاورت سے کرتے ہیں. اب آپ نے ہم سے علیحدگی اختیار کر لی اور آپ ایک طرح کی, طاہر القادری نے یہ بات کہی کہ ایک طرح کی آپ نے انتخابی مہم شروع کر دی ہے اور مجھے آپ نے کنٹینر میں بند کر دیا, یہ نہیں ہو سکتا. پھر چودھری برادران نے بھی ان سے یہی کہا کہ سنی اتحاد کونسل نے بھی کہا, انہوں نے کہا جی اب آپ اپنا علیحدہ پلیٹ فارم سے جائیں. اور اس نے فیصل آباد کا بڑا اچھا جلسہ کیا. یہ میں آپ کو بتا دوں, جو عمران خان نے جلسہ فیصل آباد میں کیا تھا اس سے بڑا جلسہ کر گیا, دھوبی گھاٹ والا. یہ لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہتا, رانا ثناء اللہ کا بیان بھی اس کے حوالے سے ریکارڈ کے اوپر. اچھا, ایک اور جو تاثر میڈیا پہ دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صرف ایک دن اعلان کر دیتے ہیں کہ میں فلاں شہر میں جلسہ کروں گا فلاں دن, اور پھر لوگ خود بخود آ جاتے ہیں, نہ ٹرانسپورٹ کا بندوبست ہوتا ہے, نہ کچھ انتظام کرنا پڑتا ہے. اتنا کوئی سونامی کا طوفان آ چکا ہے کہ بس صرف اس کو کہنے کی دیر ہے, لوگ خود ہی پہنچ جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. ان کا اب سرگودا میں جلسہ ہو رہا ہے, آپسی بات ہے جو آج ہو رہا ہے. تو اب دیکھیں نا کہ میاں والی ساتھ ہے, وہ جہاں پہ جلسہ کر چکا ہے, میاں والی کو لوگ ساتھ آئیں گے, خوشاب اس کے ساتھ ہے, وہ لوگ جائیں گے, بلوال ہے, بیرا ہے, منڈی بہاؤدین ہے, ارد گرد کے جتنے بھی علاقے ہیں نا, تو آپ مت سمجھیں, بکر وغیرہ, یہ مت سمجھیں کہ صرف یہ سرگودے کا ہی جلسہ ہوگا. تو ارد گرد کے جتنے بھی 10-12 شہر پڑتے ہیں نا, 7-7 گھنٹے 2-2 گھنٹے کی, وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں. اور وہ اپنے طور پہ نہیں آتے, لایا جاتا ہے باقاعدہ. اب دیکھیں اپنے ٹرانسپورٹ پہ کتنے لوگ آ جائیں گے مجھے بتائیے. اگر وہ ٹرانسپورٹ کا بندوبست کر کے آتے ہیں تو ٹرانسپورٹ والوں کو پیسے دیتے ہیں, سارا کچھ ان کا خراجات ہوتے ہیں, اپنے طور پہ کوئی بھی نہیں آتا, ٹھیک ہے. اور وہ بہت کم کارکن ہیں ایسے ہیں جو کہ تعلیم یافتہ, یا جن کو ہم برگر فیملیز کہتے ہیں, جن کے پاس اپنے وسائل ہیں. ایسے شہروں میں بھی ہوتے ہیں, ان کے اپنے وسائل ہیں ان کے پاس, وہ لے آتے ہیں. لیکن بندوبست کیا جاتا ہے. اگر بندوبست کے بغیر جلسے ہوں تو اتنے شارٹ نوٹس پہ تو اتنے لوگ کبھی بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں پیپلز پارٹی جلسہ کر رہی ہے, انہوں نے 1 مہینہ پہلے اعلان کر دیا کس طرح وہ تیاریاں کر رہے ہیں, لوگوں کو کس طرح لانا ہے. ہر سیاسی جماعت یہ کرتی ہے. تو عمران خان کا اگر یہ دعویٰ ہے کہ میں شارٹ نوٹس پہ, میں نے 7 دن کے, بے شک 7 دن کے ہو, آپ کے لیے پوری پنجاب مشینری گورنمنٹ, ان کو مصیبت پڑی ہوتی ہے. آپ نے ملتان کا سانحہ دیکھا, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایسی بات نہیں ہوتی کہ زرداری صاحب پھر بات کر رہے ہیں کہ یہ اتنے پیسے کہاں سے لا رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے جلسے جو کر رہے ہیں, کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں ایک جلسے پہ. بالکل ہوتے ہیں, یہ تو پوچھنا چاہیے. وہ تو پھر عمران خان بھی پوچھتا ہے کہ بلاول کہاں سے پیسے لے کر آ رہا ہے. یہ تو ہر ایک کو بتانا چاہیے. اس کا بھی میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے. یہ تو حقیقت بات ہے, ہر سیاسی جماعت سے پوچھے
ٹرانسپورٹ ہے, کھانا پینا ہے. اب لوگ آج سے جانا شروع ہو گئے کہ مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی کے جلسے میں پنجاب سے آج قافلے جانا شروع ہوئے ہیں. بے شک آپ وہ اپنی جیب سے دے رہے ہیں, لیکن اس کا حساب کتاب لازمی ہونا چاہیے. اس کا بھی ایک آڈٹ ہونا چاہیے نا کہ آپ پیش کریں اپنے آپ کو احتساب کے لیے. زرداری بھی کرے, عمران خان بھی کرے, نواز شریف بھی پیش کرے. یہ تو نہیں ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ بھئی کون خرچ کر رہا ہے. اب وہ اسٹیڈیم توڑ دیا فیصل آباد والا, ٹھیک ہے نا, اس کا بیڑا غرق کر دیا. سرگودا کا, ہاں سرگودا کا, ہاں سوری سرگودا کا وہ کر دیا. پھر یہ کنٹینر بڑے بڑے جاتے ہیں عطا راجر صاحب, یہ دھوکے نوٹ بڑے لمبے لمبے راستے بند کیے جاتے ہیں. وہ کنٹینروں کا کرایہ کون دیتا ہے؟ ہزاروں کرسیاں لگتی ہیں, ہزاروں کرسیاں لگتی ہیں. وہ مائک سسٹم, وہ ڈی جے کو پیسے, وہ جوید ہاشمی کے بقول کہ وہ 50 لاکھ روپے لیتا ہے ہر جلسے کے. 50 لاکھ تو صرف وہی لے لیتا ہے صرف ایک جلسے کے. تو اتنا بڑا ارینجمنٹ کرنا یہ واقعی بہت بڑا ہے. اس کا آڈٹ بھی ہونا چاہیے اور اس کا جواب دہی کرنی چاہیے, اور ہماری الیکشن کمیشن کو کرنی چاہیے کہ یہ بھی اپنے ہر جلسے کی جو یہ رپورٹ ہے ان کو مانگنی چاہیے کہ بھئی آپ کا ان پہ کہاں پہ. اور میں تو سیاسی جماعتوں سے جو اخراجات کے تفصیل مانگے جاتے ہیں اسی میں یہ ہونا چاہیے. بالکل. ہاں اب دیکھیں نا آپ ایک ایک اور بریک کا ٹائم بریک کا ہوا ہے. ناظرین البتہ بریک تھے, اس میں کر رہے جو ناظرین پروگرام میں بہر بھلی کار. صدیق, ایک طرف تو یہ چیز ہے, دوسری طرف ہم نے دیکھا کل ملتان میں جو کچھ ہوا. مختوم جاوید ہاشمی جس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے پورے سسٹم کو بچانے کے لیے قربانی دی, اور اس قربانی کی وجہ سے یہ جو دونوں دھرنے والے حضرات تھے ان کی ساری مہم جوئی وہ ناکام ہو گئی. اس کا صلہ اس کو قوم نے, سیاسی پارٹیوں نے کیا دیا؟ کس طرح دیکھا آپ نے ملتان کل؟ میرا تعلق بھی جو ہے وہ اسی علاقے سے ہے. تو جب میں عید پہ گیا تھا تو میرے جو دوست ہیں یا اس کے حلقہ احباب کے جو لوگ ہیں انہوں نے بہت پہلے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ ہاشمی کا سیٹ نکالنا مشکل ہے. بے شک نون لیگ اس کی سپورٹ کر رہی تھی, لیکن وہاں پہ بھی نون لیگ میں اختلاف ہے. اب یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ نے یا سمجھ لیں کہ میاں نواز شریف نے ایک کمیٹی بنائی جس میں سینیٹر رفیق رجوانہ تھے, جاوید علی شاہ سابق جو جس وقت ایم این اے ہیں, ایک ان کے بلال بٹ ہیں, رانا محمود الحسن ہیں, ان کو بھیجا کہ جائیں آپ ان کی کمپین چلائیں. تو جاوید ہاشمی صاحب نے ان کی وہ بات ہی نہیں مانی, کمپین ہی نہیں چلائی, اور انہوں نے یہ ایزیوم کر لیا کہ لوگ مجھے ووٹ دے دیں گے, خود ہی ووٹ دے دیں گے. تو ایک تو یہ وجہ بنی. پھر نون لیگ کا اپنا ایک طاہر رشید, شیخ طاہر رشید, وہ سابق ایم این اے ہے, وہ خود بھی کھڑا ہو گیا. پیپلز پارٹی بھی اپنا امیدوار میدان میں لے آئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ وہ سیٹ تو تحریک انصاف کی تھی, تو وہاں پہ عامر ڈوگر جو کھڑا ہوا اس کی کھل کے سپورٹ کر دی پاکستان تحریک انصاف نے, شاہ محمود قریشی نے. سے پھر جو جاوید ہاشمی کا اپنا حلقہ ہے وہ ہے 148 جہاں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں, جیتا ہوا ہے. تو یہ 49 ان کا اوریجنل حلقہ نہیں ہے, اس میں تو ان کا ووٹ بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھی ان کا ہوا کہ اس نے تو بڑی زبردست قسم کی مہم چلائی. پھر پی ٹی آئی اس کے ساتھ ہوگی عامر ڈوگر کے ساتھ. پیپلز پارٹی کے جو ناراض لوگ تھے, جو پیپلز پارٹی سے ناراض لوگ تھے یا گیلانی سے جو ناراض لوگ تھے, انہوں نے بھی ووٹ عامر ڈوگر کو دیا. تو یہ ایک وجہ بنی. اور ہاشمی کا جو وہاں پہ اب لوگوں کو یہ کہنا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی ہاشمی کو اس موقع پر آ کر یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک یہ رائے ہے ان کی لوگوں کی جو میں نے ان سے بات کی کہ اس موقع پر کہ جب آپ گورنمنٹ کو ایک کمزور کرنے میں کامیاب ہو گئے, ایک طرح کے اگر ہاشمی کو اگر استعفیٰ دینا ہی تھا یا علیحدگی اختیار کرنی تھی تو 13 یا 14 اگست کو جب یہ چلے تھے لاہور سے تو اس وقت ہی کر لیتے ہاشمی اپنے راستے جدا, تو شاید یہ جیت جاتے. لیکن انہوں نے عمران خان کو ایک طرح کا ڈچ کیا. پھر وہاں پہ جو نوجوان ہیں, نوجوان طبقہ ہے, خواتین کا یا لڑکوں کا, جو ڈاکٹرز تھے, جو وکلا تھے, جو اور تو ان سے بھی میری ملاقات ہوئی. تو وہ بھی میں نے تو یہی نوٹ کیا کہ وہ اگر یہ لوگ انہوں نے ووٹ ڈالے, حالانکہ ٹرن آؤٹ صرف 32-33% رہا ہے, 30% لوگ کہہ رہے ہیں رہا ہے, اس کے باوجود ہاشمی جو ہے وہ 57% اگر ٹرن آؤٹ اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا تو ہاشمی زیادہ اور زیادہ مارجن سے بھی ہارتا. لیکن دیکھا جائے تو پرویز رشید کا اس حوالے سے بیان بھی ٹھیک ہے. نتیجہ تقریباً وہی ہے جو 2013 میں رہا تھا. اس میں بھی جو ہاشمی جیتا تھا 10-12 ہزار سے جیتا تھا,
تو آج ہاشمی اگر ہارا ہے تو اسی مارجن سے ہی ہارا ہے, کوئی فرق نہیں پڑا. تو یہ چیز بھی دیکھنے کی اب, لیکن وہ اب آپ نے ایک طرح کا بوسٹ تو ملے گا. وہ جو ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں, عمران خان ہے جو اب وہ اس کو ایک کریش تو کرا سکتا ہے. اور نون لیگ کو اب یہ بھی ایک تھیوری ہے, ظاہر ہے ہاشمی کو جب یہ کہا گیا کہ آپ اگر نواز شریف کی سپورٹ نہیں کرتے تو ان کی مخالفت میں بھی بیان نہ دیں, لیکن وہ رگڑا دے رہا تھا. تو اس وجہ سے نون لیگ بھی یعنی کہ اس طرح ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی جس طرح ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ہاشمی کی شکست کی بنی ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن بھی بوگس ہے, الیکشن بھی بوگس ہے, سسٹم پہ ان کو یقین نہیں ہے. اسمبلی سے استعفیٰ دیا ہوا ہے انہوں نے, ان کے تمام جو ایم این اے ہیں کے پی کی بات نہیں کر رہے, باقی صوبائی اسمبلی سے بھی ان کے استعفے آئے ہوئے ہیں. تو اس صورتحال میں ایک طرف آپ نے استعفے دیے ہوئے ہیں, دوسری طرف پھر اسی سسٹم کے تحت اسی بوگس الیکشن کمیشن کے تحت یہ بھی ہمارے ہاں بڑی سیاسی منافقت کہہ لیں, سیاسی دوغلا پن کہہ لیں کہ دونوں آزاد امیدوار ہیں تو پھر ان کو آزاد لڑنے دیں. ایک تو نون لیگ نے تو وہ جو برقع پہن کر ان کی سپورٹ کی ہے, چلو سامنے نہیں آئے, کوئی جلسہ نہیں کر سکے. تو عمران خان تو جب ملتان گیا تھا تو احمد ڈوگر سٹیج پہ تھا, شاہ محمود قریشی نے اس کی ساری کمپین چلائی, حالانکہ وہ بھی آزاد امیدوار ہے. تو اگر یہ دونوں آزاد لڑتے تو ہو سکتا ہے رزلٹ کچھ اور ہوتا, لیکن شاہ محمود قریشی نے تو اس کو ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیا. کیونکہ ظاہر ہے ایک تو وہ شاہ محمود کے بھائی وہاں پہ مرید ہیں, وہ پیری فقیری گدی نشین ہے وہاں پہ, اس کو ووٹ پڑتا ہے, وہ ووٹ بھی سارا احمد ڈوگر کو پڑا. یہ منافقت نہیں ہونی چاہیے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ دیکھیں نا وہ آزاد ہے. اب اس نے آج صبح بیان, کل بھی رات بھی بیان دے دیا کہ میں پی ٹی آئی کے پالیسیوں کے مطابق چلوں گا اور پی ٹی آئی نے میری بڑی سپورٹ کی ہے. تو آپ تو استعفیٰ دیے بیٹھے ہیں, تو کل احمد ڈوگر بھی استعفیٰ دے گا. نہیں وہ آزاد لڑا ہے نا, پہلے شامل تو ہو نا, پھر حلف لے گا, اس کے بعد نہیں شامل کرے نا, پھر اپنے آپ کو کہہ دے کہ بھائی میں پی ٹی آئی کا بندہ ہوں, وہاں پہ اگر ہونا ہے تو استعفیٰ دینا تو دے دے. میرا نہیں خیال کہ وہ استعفیٰ دے گا اتنی جلدی, یہ بھی میں بتا دوں. وہ آزاد ہے نا جی, ابھی وہ رہے گا. اب دیکھیں الیکشن کمیشن بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بن رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ چلیں یہ الیکشن ہوئے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا تحریک انصاف کی طرف سے, نہ الیکشن کمیشن پہ نہ پورے الیکشن والے پروسیس پہ. لیکن دوسری طرف سپریم کورٹ اگر ہار جاتے تو پھر ہوتا وہ تیار تھا, وہ جو اعتراضات لگنے تھے وہ تیار تھے کہ سیاہی ٹھیک نہیں تھی, ریٹرننگ آفیسر وہ کر لیا تھا, وہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ تیار رکھی تھی. اب یقین مانے جو ہے نا وہ صبح سے ہی لگے ہوئے تھے مختلف چیزوں پر. لیکن وہی ہوا نا 11 مئی کو بھی اگر جیت جاتے تو پھر تو یہ سارے الزامات نہیں لگ رہے تھے نا. ہمارے ہاں رواج نہیں نا تھا راجر صاحب. بالکل. تو بات یہ ہے صدیق, الیکشن کمیشن پہ اعتراضات ہیں, چیف الیکشن کمشنر موجود نہیں ہے. جسٹس فخر الدین ابراہیم نے استعفیٰ دیا, اس کو 1.5 سال ہو گیا. اس کے بعد ظاہر ہے اپوزیشن لیڈر اور قائد ایوان کے مشورے سے, ان کے اتفاق رائے سے نیا چیف الیکشن کمشنر ہونا ہے. اب تک نہیں ہوا. سپریم کورٹ نے ایک ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے, جو مختلف پارٹیوں کے مطالبات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب اپوزیشن لیڈر کا تو موقف یہ ہے کہ اب ہم انتخابی اصلاحات کمیٹی میں جا رہے ہیں, وہاں پہ ان کے مقرری کا طریقہ کار وہ ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں صرف ریٹائرڈ ججز نہ ہوں, بیوروکریٹ بھی ہو سکتے ہیں, سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں. تو اس پوری صورتحال میں ایک طرف سپریم کورٹ کا یہ جو آرڈر آ گیا ہے وہ, اور دوسری طرف انتخابی اصلاحات کمیٹی اور تمام سیاسی پارٹیوں کے مطالبات, اس کو دیکھتے ہوئے کس طرح معاملہ جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اگر سپریم کورٹ کے حکم مانتے ہیں تو پھر تو موجودہ طریقہ کار کے تحت ہی ہوگا, پھر تو نہ تحریک انصاف قبول کرے گی نہ کوئی اور کریں گے. پہلے شروع میں جب الیکشن ہو گئے تھے تو آپ نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا کہ بڑی گرم جوشی تھی نئے چیف الیکشن کمیشنر کے تقرر کے حوالے سے. جب الیکشن ہو گیا فخرو بھائی, ہاں تو آپ نے دیکھا وہ نام شام بھی آ گئے تھے. بالکل. پھر اعتراضات آئے, اس کے بعد خاموشی چھا گئی. تقریباً اتفاق ہو گیا تھا رانا بھگوان داس پہ اتفاق, سارا سلسلہ دیکھا. اب یہ بنانا تو اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم نہیں ہے. ابھی اس پروسیس میں وہ تیزی نہیں ہے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود. اب دیکھیں نا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ دونوں ہی نہیں چاہتے کہ اس طرح کا موجودہ سیٹ اپ کے تحت جو ہے وہ آئے چیف الیکشن کمشنر. اب خورشید شاہ نے جو بیان دیا ہے کہ صرف جج نہیں ہونا چاہیے, کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ بھی ہو سکتا ہے, ایک اچھا سیاستدان بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور شخص بھی ہو سکتا ہے, ہونا بھی چاہیے. لازمی نہیں کہ جج ایماندار ہوتا ہے, اور بھی شخص بڑے لوگ جو ہیں وہ ایماندار ہیں. تو اس کے لیے تو ظاہر آئین میں ترمیم آپ کو کرنی پڑے گی. 20 اکتوبر کو اجلاس بھی ہے پارلیمانی کمیٹی انتخابی اصلاحات کا, تو اس اجلاس میں یہ معاملہ بھی شامل ہے. اور پھر خورشید شاہ کا بیان بھی آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کہا کہ میں خود سپریم کورٹ میں اس کی وجوہات بتاؤں گا کہ کیوں نہیں ہوا.
लग रहा है कि, और उन्होंने साथ ये भी रिक्वेस्ट की कि जब तक कमेटी अपना फैसला नहीं कर लेती इसके ऊपर तो उस वक्त तक जो है वो इसको ऐसे ही चलाया जाए। लेकिन उन्होंने थ्रेट कर दिया कि अगर ये आपने नहीं किया तो हम अपना जज वापस बुला लेंगे। तो ये भी एक है, लेकिन लगाना चाहिए जी। अभी देखे बहुत अरसा हो गया, अब ये तो मेरा ख्याल इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद नया जब इलेक्शन होगा तो हम उसी के मुताबिक कर लेंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट ये वेट कर रही है शायद कि सेनेट का इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद वहाँ पे हमारी अक्सरियत हो, जो कि इसके बावजूद नहीं होगी, जो कि दादोशुमार हैं। तो वो लेकिन सादा अक्सरियत वो हासिल करके वो चाहते हैं चले जी इस किस्म के कोई मामला जो हैं पीपल्स पार्टी के साथ आगे बढ़ सके। और वो अगर संजीदा होते तो बहुत पहले ही वो कर लिया जाता, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। अब जिस तरह की बातें शुरू कर दी हैं, लेकिन गवर्नमेंट खामोश है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद। खुर्शीद शाह ने बयान दिया ना, गवर्नमेंट ने तो कोई बयान नहीं दिया। तो इसका मतलब गवर्नमेंट का बयान जो है अटॉर्नी जनरल के जरिए आ जाएगा। और खुर्शीद शाह की जिस तरह के साथ मोहब्बतें और पिंगिंग गवर्नमेंट के साथ हैं, वो भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर उन्होंने ये बयान दिया है कि जज नहीं कोई और भी हो सकता है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी जो है वो लाजमी होगी। और ये वैसे भी डसे हुए लोग आपस की बात है, पीपल्स पार्टी वाले जितना रगड़ा इनको मिला है अदालतों की जानब से, वो बेचारे एक तरह से ठीक भी कहते हैं। सही नहीं, लेकिन अगर ये देखें मामला सारे, सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उस पर अमल करते हुए अगर मियां नवाज शरीफ और खुर्शीद शाह साहब के बीच में कोई, वो आपने बात कर दी ना जी कि वो तो फिर मौजूदा सेटअप के तहत ही होगा ना। तो दूसरी सियासी तो ये तो जा रहे पार्टियों हैं को होगा नहीं, वो हो या ना हो। अब देखें जो पार्लिमानी कमेटी बैठी है, ठीक है, वो अगर कोई नया फैसला करती है तो उस पार्लिमानी कमेटी में तो ये आपके तहरीक इंसाफ वाले जा ही नहीं रहे, बिल्कुल, ये तो इस्तीफा दिए हुए हैं। तो ये तो कल फिर रफड़ डाल देंगे, झगड़ा खड़ा कर देंगे कि भाई अगला तो जो पहले वाला था चलो जी निसार की मेहरबानी कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम का नाम जो है वो तहरीक इंसाफ की जानब से आया था, वरना इमरान खान तो वो क्या कहते हैं ना मैं खेल लूँगा ना मैं खेलने दूंगा, वो तो हर बात पर नाराज़ हो जाते हैं। मैं जो आपने बात की आपने खुद इसको क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर मौजूदा के तहत लगेगा, मौजूदा जो आइन है तो उसमें तो वही है अगर ये लगाते हैं जिसके ऊपर ये नजर नहीं आते, और लगना तो मुशावरत के साथ ही है। बिल्कुल। अब मुशावरत ये तो अब खुर्शीद शाह की मेहरबानी होगी कि भाई वो बाकी जमातों से मुशावरत कर ले, वो ठीक है, उसका वो अब उसका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से ही रहा है। उसने कहा मैं कोई आईनी तौर पे पाबंद नहीं हूँ क्योंकि मैं अपोजिशन लीडर हूँ, मेरे पास एक बड़ी अपोजिशन की जमात है, मुझे उसका एतमाद हासिल है। इखलाकी तौर पे वो दूसरी जमातों से बात कर ले, अगर वो तहरीक इंसाफ से भी बात करना चाहता है तो उनको करनी चाहिए, अगर वो माने या ना माने वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मौजूदा के तहत भी अगर वो करना चाहें तो उनको फिर ये चीज़ जो है वो ज़ाहिर है फिर तो जो आपने बात की कि फिर तो मौजूदा आइन के मुताबिक ही लगेगा ना। अगर कोर्ट के फैसले के देखें और आइन में तरमीम इतनी जल्दी तो नहीं हो सकती। लेकिन एक तो ये कि सिर्फ जज ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट सियासतदान भी कोई हो सकता है। उसके साथ जो मुशावरत का अमल है ज़ाहिर है उस पर एतराज़ात हो रहे हैं, इसको भी ज़्यादा वसी नहीं होना चाहिए कि जो भी असेंबली में ये प्रपोजल है। वैसे ये जो नई तरमीम आएगी उसमें ये है कि जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर जमातें मौजूद हों या फिर वो कमेटी जो बैठी हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रर के हवाले से जिसके पास वो नाम जाते हैं, उसमें भी वैसे उसका जो दायरा कार है उसको भी बढ़ाया जा सकता है जो पार्लिमानी कमेटी है। अच्छा, इंतखाबी इस्लाहात वाली कमेटी आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी कहा कि आइन का आर्टिकल जो 62 है, 63 है, 66 है, उसकी तशरीह आइन में कहीं नहीं है। उसकी तशरीह कौन करेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो सादिक और अमीन वाली बात, सादिक और अमीन वाली बात। तो जब एक इंतखाबी इस्लाहात कमेटी बैठी हुई है तो इस मामले को भी तो हल कर देना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल में ये मामला उसमें आ जाएगा, ये तो किसी और जगह में जाएगा। वो तो इंतखाबी इस्लाहात के लिए है ना जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो इंतखाबी इस्लाहात में आता है। ये जो आप बात कर रहे हैं तो ये तो इंतखाबी अमल से मुतल्लिक है। 62-63 के उम्मीदवार क्या होना चाहिए, उम्मीदवार की अहलियत क्या होनी चाहिए, उम्मीदवार पहले उसकी आप डेफिनेशन तो करें ना, फिर पहले वही तो, सादिक और अमीन की पहले डेफिनेशन वही तो बात सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है। तो वो लंबा, वो तो फिर बहुत से आर्टिकल चेंज करने पड़ेंगे आपको, रूल्स बहुत से चेंज करने पड़ेगे, आर्टिकल्स बहुत से, सिर्फ फिर 62-63 की बात नहीं है। वो तो फिर जहाँ जहाँ पे भी ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं बुनियाद बन के हर एक के लिए होंगी ना फिर तो वो फिर हर चीज़ को देखना पड़ेगा। लंबा जाएगा फिर बहुत ज़्यादा। अच्छा, और उसकी वैसे भी टर्म 25 को पूरी हो रही है उस पार्लिमानी कमेटी की भी, ये भी एक मैं आपको बता दूं। और स्पीकर ने कहा कि मैं तो अगर गवर्नमेंट रिक्वेस्ट लेकर आएगी तो फिर मैं देखूंगा, अदरवाइज तो उन्होंने कहा मैं तो एक दिन भी इनको इजाफी नहीं दूंगा। जाहिर है वो तो देना भी नहीं चाहिए। हाँ, देना भी नहीं चाहिए, तो आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर इतनी जल्दी तो ये काम कर नहीं ना सकते। लेकिन खुर्शीद शाह के जो इशारे हैं वो कुछ और बता रहे हैं, वो इस तरह के वो जल्दबाजी वाले नहीं हैं, वो किसी और तरफ जा रहे हैं, आराम से जाएंगे। और हाँ समझ गए ना,
ان کو بھی جلد بازی نہیں ہے. اب وہ پیپلز پارٹی یہ بلاول کو لا رہی ہے, کس وجہ سے لا رہی ہے؟ چلیے ٹائم بریک کا ہوا, بلاول پہ ہی بات کریں گے. ناظرین ہلو تھا بریک تے, بریک کھاں پوइ واپس ہی نہ تو ॻाल्हाईंदा नथूं कराची में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जलसो पे थिए सुभाणे उन हवाले सां असां सां गॾु रहिजो. ویلکم بیک ناظرین. صدیق عمران خان طاہر القادری کے جلد سے اپنی جگہ, پاکستان پیپلز پارٹی میرے خیال میں محترمہ بینظیر بھٹو کی جو شہادت ہوئی لیاقت باغ میں, اس کے بعد ایک معمول کے جلسے تو ان کے گڑی خدا بخش میں ہوتے ہیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی ہو, محترمہ شہید کی ہو, لیکن اس کے علاوہ ہمیں 7 سالوں میں اور کوئی اس طرح کا سیاسی جلسہ نظر نہیں آیا. اب کل جلسہ ہونے جا رہا ہے, پورے سندھ سے, پورے ملک سے لوگ آ رہے ہیں اور یہ دعویٰ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا, اور لانچنگ بھی اس میں ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی. جس طرح کی تیاریاں ہیں, کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ جو دعویٰ کر رہی ہے پیپلز پارٹی اتنا بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے چونکہ وہ جلسہ کر رہے ہیں کراچی میں, سندھ تو ان کا گورنمنٹ بھی ہے, سندھ کو پیپلز پارٹی کا مرکز بھی کہا جاتا ہے, گڑھ کہا جاتا ہے, تو اچھا امپیکٹ چھوڑے گا. میں تو کہتا ہوں کہ اگر 10 لاکھ 15 لاکھ کی جو باتیں وہ کر رہے ہیں, اگر وہ 1 لاکھ 2 لاکھ افراد بھی بلاول لے آیا, بڑی بات ہوگی. بی بی جب 1986 میں آئی تھی تو اس وقت جو ہمیں بتایا گیا, جو ہمیں سنا گیا, انہوں نے کہا جی 5 سے 10 لاکھ افراد تھے سڑکوں پہ اور ادھر ادھر جب اس نے لاہور میں لینڈ کیا تھا. وہ اور بات تھی, وہ جس طرح 18 اکتوبر کو بھی 10 لاکھ لوگ تھے جب محترمہ میں وہی, لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ بی بی کا ایک اپنا کرشمہ تھا, وہ اس کی اپنی ایک شخصیت تھی. پھر وہ جس طرح کے حالات میں 1986 میں آئی, پھر جو 2007 میں جب وہ آئی, تو اس کے وہ آپ دیکھے جائیں وہ ایک ٹوٹلی اس کا ایک جد و جہد ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے وہ بڑا کمیٹڈ ورکر ہے, جو اصل ورکر ہے. بالکل ان کے جو لیڈرز ہیں وہ ان کے ساتھ دغا کر جاتے ہیں, وفاداریاں تبدیل کر جاتے ہیں. وہ جو بیچارہ کھڑا ہے وہ وہیں پہ کھڑا ہے, ٹھیک ہے. اس کی مثال ہے کہ اب دیکھیں بھٹو کے دور میں, اصل تو یہ بھٹو کی بنائی ہوئی پارٹی ہے, عوام میں وہ گھسا, اس نے عوام کی نبض پہچانی, اور ابھی بلاول بھٹو زرداری آیا ہے, کوشش کر رہا ہے, وہ پانی میں اترا پنجاب میں جا کے, زرداری صاحب بلاول ہاؤس بیٹھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے, آپ نے جو بات کی عمران خان, میں اس کو ہم جتنا مرضی دیکھ لیں, جو ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی سیاست میں, یہ عمران خان کی جو بات کر رہا ہے نا آصف زرداری, پانی کے بلبلے والی ہے تو بات وہی, کیونکہ اس کی سیاست میں وہ تسلسل نہیں ہے, پائیداری نہیں ہے. پھر جو پاکستان میں ہم جتنا مرضی ہم بات کر لیں امریکہ کی, برطانیہ کی, وہاں پہ بھی تو 2 پارٹی سسٹم ہی ہے نا. بالکل. پاکستان میں اصل اوریجنل جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو کہ صحیح جد و جہد کرتی ہیں, یا اپنے یہ نون لیگ ہے یا مسلم لیگ کہہ لیں, اور یہ بھی پیپلز پارٹی ہے. اور پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ وہ ہے, پنجاب میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان کی اپنی خرابیاں تھیں, جس کو خود بھی زرداری نے محسوس کیا. 2 ہفتے وہ بیٹھا رہا, کیونکہ جو پنجاب فتح کرے گا آپ کو پتہ ہے وہ گورنمنٹ میں وہی مرکز فتح کرے گا. جی وہ گورنمنٹ میں بیٹھے گا, یہ زرداری کو بھی معلوم ہے. یہ جو بلاول کی لانچنگ ہونے جا رہی ہے بڑی اچھی بات ہے, اس کو آنا چاہیے. اور جس طرح کی وہ تقریریں کر رہا ہے, سب کو لتاڑ بھی رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. یہ اس کی جو سیاسی گرومنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہو رہی ہے, وہ صحیح لتاڑ رہا ہے. اب دیکھیں اس نے انٹری دینی ہے, اب وہ جو چیزیں جن لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ غلط بھی نہیں کہہ رہا. صحیح, بے شک وہ سیاسی انداز میں بات کر رہا ہے, لیکن وہ جن کو لتاڑ رہا ہے کس لیے؟ تاکہ وہ اپنی جگہ بنا سکے. اور وہ باتیں کر رہا ہے جو میں اور آپ سوچتے ہیں یا عام آدمی سوچتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, حالانکہ عام آدمی کے دل کی بات کرتا ہے. ہاں, حالانکہ ان کی اپنی جو شخصیت ہے, جو ان کی سیکیورٹی کے مسائل ہیں, جو ان کا جو خاندانی اپنا بیک گراؤنڈ ہے, جو اس کی جو تعلیم ہے اس کی, وہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کو جو اس کی تربیت کی جا رہی ہے, میں کہتا ہوں وہ عوامی انداز میں کی جا رہی ہے. وہ دیکھیں پانی میں اترنا, یہ وہ بڑے لیڈر کھڑے تھے,
کل وہ جس طرح گیا ہے لال شہباز قلندر کے مزار پہ اور وہاں پہ وہ تبرک وغیرہ اس نے خریدا اپنی ماں اس سے کی پہلے طرح، عبداللہ شاہ قاضی پہ گیا، دیاری میں چلا گیا. چل وہ جلسے کا جائزہ لینے پہنچ گیا. تو یہ بڑی اچھے اس کے جو ہیں وہ چیزیں ساری. نہیں صدیق دیکھیں، جیسے محترمہ عوام میں جاتی تھی، پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، وہ تو ایک بالکل ڈیفرنٹ تھا، لیکن محترمہ کے لیے عوام کا جو پیار تھا، جس طرح کا جذبات تھے، بلاول بھی جب عوام میں گھستا ہے تو ہمیں تو وہی ان لوگوں کی آنکھوں میں وہی چیز نظر آتی ہے جو میں محترمہ وہ کے لیے بھی تھی. پنجاب میں گیا تو آپ نے خود دیکھا، ہم نے ٹی وی پہ سنا، حالانکہ میرا نہیں خیال کہ بلاول کو پنجابی سمجھ آتی ہوگی. وہ منڈی بہادر میں سرگودا کے علاقے میں جب وہ اسلام زدہ علاقوں کا جب وہ پانی کراس کر کے پہنچا ہے تو اگلے دن عورتیں کھڑی، اس نے ان کا جو چہرہ چوما تو وہ ان کے یہی الفاظ تھے ان خواتین کے، انہوں نے کہا یہ بی بی کا یہ بیٹا ہے. بالکل وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ بلاول ہے، اس کی پہچان جو تھی وہ بی بی تھی. بالکل تو وہ بوڑھی عورتیں تھیں بیچاری، ان کو کیا، ان کو صرف یہی بتایا گیا تھا اس کا بیٹا آ رہا ہے. تو وہ پرانی خاتون ہے، تو وہ ان کے ساتھ جو ان کی لگن اور محبت ہے نا وہ اس وجہ سے ہے. اور جو بڑے لوگ ہیں، اور اس نے بھی اچھا جسچر دیا کہ ان کے جو پیار، ان کا پیار لیا، ان کے ساتھ اس نے باتیں کی. حالانکہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بی بی کا جو دور تھا یا بھٹو کا دور تھا، آپ کو پتہ ہے اتنے سیکیورٹی مسائل نہیں تھے. ٹھیک ہے، جو بی بی جب آئی تو اس کو ایک طرف رکھ کر اتنے نہیں تھے جتنے اب اس بچے کے لیے ہیں. ایک تو بڑا تھریٹ ہی پیپلز پارٹی ہاں ان کو ہے. وہ دیکھیں شروع دن سے طالبان کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے، ٹیررزم کے حوالے سے. گو کہ انہوں نے جو کوششیں کی وہ اتنی رنگ نہیں لے کر آئیں، ان کے آپس کے بڑے مسائل تھے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ زیادہ اچھی بات ہوگی بلاول بھٹو کے لیے کہ اگر وہ جو کل ان کا کراچی میں جلسہ ہو رہا ہے کہ وہ وہی باتیں کرے جو وہ کرتا آیا، جو کہ عوام کو پسند ہیں، کیونکہ اس کی لانچنگ ہونی ہے. اور وہ اس پارٹی کو زندہ کرے جس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی اور بی بی شہید اس کو آگے لے کر چلیں. کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، پارٹی اختلافات کا شکار ہے، اس کی گروپس اس میں کئی بنے ہوئے ہیں. اور جو بلاول بھٹو نے ایک بڑا اچھا وہ میں کہتا ہوں کہ وقت سے پہلے بھی میچور ہو رہا ہے، جو اس نے معافی مانگی. ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے کارکنوں سے. یہ جو روٹ کر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ ان کے پاس جانا چاہیے. صفدر عباسی، ناہید خان، اب زرداری کا وہ جو لیول ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن اس کو بھی سمجھ آہستہ آہستہ آ گئی. یہ اچھی بات ہے کہ زرداری اس کی سیاست میں میرا نہیں خیال کہ انٹرفیئرنس کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مزاج کچھ اور ہے اور اس نے اپنی نئی انٹری دینی، اس کی یہ نئے مزاج سے آئے گا اور یہ کامیاب اسی طریقے سے ہوگا کہ اگر یہ نئے مزاج سے آئے گا ہاں یہ تبھی زرداری والی پالیسی وہ زرداری کی حد تک ٹھیک ہے. زرداری نے جو اپنی پالیٹکس کرنی تھی وہ اس نے کر لی، اس نے دکھا دی، اس کا طریقہ کار کچھ اور ہے. اگر اس نے آگے جانا ہے تو اس کو اپنا طریقہ اپنانا پڑے گا. یعنی ان کو مفاد والی چھوڑ کے جو اپنی اصول والی جو میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے پارٹی کو کھڑا کرنا، اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا. ٹھیک ہے جی. اور میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی وفاقی علامت ہے تو بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے ثابت کیا ہے، انہوں نے اپنی حکومتیں بنا کر پنجاب سے بھی ان کو ملتی رہی ہے اکثریت، ان کو سندھ میں تو ہوتی ہے، ان کو خیبر پختونخوا سے بھی ملی ہے، ماضی میں دیکھا جب بلوچستان سے بھی ملی. میں یہ کہہ رہا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ پارٹی کو اپنی بنیاد پہ آپ کھڑا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس منزل کی طرف جا رہے ہیں ظاہر ہے وہ اگر وزیر اعظم بننا چاہتا ہے تو اس کو کوئی روک تو نہیں سکتا، اسی کے ذریعے چلے گی نا. لوگوں تو ووٹ دیں گے، اسی بنیاد پہ ووٹ دیں گے نا کہ بھٹو کا نواسا ہے، بی بی کا بیٹا ہے، وہ اسی بنیاد کے اوپر اس کو ووٹ دیں. اب جس خاندان نے اپنی ایک طرح کا پورا خاندان ان کا بیچارے کا ختم ہو گئی نا، صنم بھٹو ایک رہ گئی، وہ بیچاری ویسے سیاست سے الگ تھلا گئے ہیں. تو وہ جو دوسرے ہیں مرتضیٰ کے بیٹے تو وہ یا ان کی جو بیٹی ہیں ان کا ایک الگ مزاج ہے، وہ اس طرح کی سیاست نہیں کر رہے، ان کے اپنے تھریٹس ہیں. نہیں صدیق، ایک والینہ پن، محبت بھٹو فیملی سے جو محترمہ سے ہوتا ہوا بلاول تک آ گیا، وہ ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے. لیکن دوسری بات بھی ہے جو اس جلسے کے حوالے سے میرے خیال میں اہم ہے کہ 7 سال تک قصے کہانیاں تو بہت بڑے ہیں کہ کتنی کرپشن ہوئی، کس طرح لوگوں نے اپنے گھر بھرے ہیں، کس طرح کی ملکیتیں بنائی ہیں، کہاں پہنچے ہیں. 7 سالوں میں یہ پہلا موقع آیا ہے کہ وہ جو کچھ انہوں نے لوٹا ہے، کمایا ہے، جو بھی کیا ہے، اب پارٹی پہ خرچ کرنے کا ٹائم ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا بھی بڑا عمل دخل ہوگا کہ کوئی کسی پہ الزام ہے کہ اس نے کروڑوں کمائے تو اس کا کوئی 1% اس نے لگایا. کہا یہ جا رہا ہے کہ ہر ضلع سے،
بڑی تعداد میں گاڑیاں، لوگ، اور اس طرح کی، یعنی کہ صرف سندھ کی حد تک میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بھرپور جو ہے نا اپنا جلسہ جو ہے کامیاب کرانے کے لیے وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں اپنے تمام وسائل، حکومتی مشنری بھی استعمال ہو رہی ہے، اور ادھر ظاہر سندھ میں تو بلا شرکت غیر پیپلز پارٹی حکومت بھی کر رہی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں اسے ایگری کرتا ہوں، یہ ان کو لگانا چاہیے اور وہ لگا بھی رہے ہیں، اور دیکھیں اگر نہیں لگائیں گے تو ان کی اپنی سیاست فارغ ہو جائے گی، کہاں کھڑے ہوں گے۔ نہیں اچھا، دوسری بات کہ سندھ کا جلسہ، سندھ میں تو ویسی ہی حکومت ہے، ویسی ہی اکثریت میں آپ ہیں، اس سے کیسے ثابت ہوگا کہ آپ نے پارٹی کو پھر لا کھڑا کیا اوپر؟ ظاہر ہے اصل امتحان تو آپ کا تب ہوگا جب آپ پنجاب میں آئیں، جب آپ خیبر پختونخوا میں جائیں، آپ بلوچستان جائیں، وہاں اس طرح کا کوئی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ اگر یہ جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے نا تو یہ جو بنیاد ہوگی نا، یہ باقی شہروں میں جب یہ جائیں گے اور لازمی جائیں گے اس سے میسج جائے تو گا اس سے پورے ملک میسج جائے گا۔ اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ جو تیاری والی ہے لوگوں کو لانے والی، اگر لوگ وہاں پہ چلے گئے تو پھر اپنے شہروں میں جب بلاول ان کی طرف آئے گا تو پھر تو اور بڑی اچھی بات ہے۔ وہ تو ان لوگوں کو اور تیاری کرنی پڑے، لگانا بھی چاہیے۔ اب دیکھیں، اب میں تو کہتا ہوں جی اگر انہوں نے کھایا ہے، بالکل کھایا ہے، اس کے کیسز بھی چل رہے ہیں، عدالتوں میں ہے، نیب میں ہے، سارا کچھ ہے، لیکن انہوں نے عوام کو دیا بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب میں ایسے کوئی 5 سال ہم بھی دیکھتے رہے ہیں، 5 لاکھ کے قریب لوگ ملازمین کو مستقل کر گیا بالکل۔ خورشید شاہ کمیٹی کر گئی، بڑی بات ہے، کسی کو انہوں نے نکالا نہیں ابھی تک۔ تو اس گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالا کہ کوئی بندے آپ نہیں نکالیں، اور پھر لوگوں کو بھرتی کرنا، روزگار دینا، یہ ان کے کارنامے ہیں بھائی، ماننے چاہیے۔ پھر جس طرح کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہوئی ہوگی کرپشن جی، لیکن اگر 2000 بھی آپ نے کسی غریب خاتون کو دیا ہے، ورلڈ بینک نے اس کی تعریف کی، میں کوئی ان کا کوئی حامی نہیں ہوں اتنا، اس میں اس کا طریقہ کار ہو سکتا ہے مجھے اس پہ اعتراض ہو، لیکن لوگ خوش بھی ہوئے، ٹھیک ہے، ایک سسٹم چلتا رہا، ساری چیزیں ہوئیں۔ لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈیلیور کرنے کا وقت، پارٹی کے لیے ڈیلیور کرنے کا وقت، ان لوگوں کے لیے ڈیلیور کرنے کا وقت آ گیا ہے جو کہ بلاول کو واقعی چاہتے ہیں کہ ان کو اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، اس کو پاؤں پہ کھڑا کریں گے تو پارٹی کو پاؤں پہ کھڑا کریں گے، تو اور کل یہ کو آپ اچھی کے لیے بات بھی کوئی بنے ہے۔ گا دیکھیں نا ٹائم؟ جی، بظاہر ہے اگر نہیں ٹائم کرے گا۔ ختم ہو گیا صدیق، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، پروگرام میں دینا اجازت، اللہ حافظ۔